अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान फिजा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबा रामान साहब। नाज़रीन, खवातीन से बदसलूकी की लहर, सरकार की सरपरस्ती में खवातीन पर खुलेआम दस्तराजी, ना जुर्म ना ही गिरफ्तारी। आज चाइल्ड लेबर का दिन है। इस हवाले से डॉक्टर साहब से हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, उनको खुसूसी तबसरे से आपको आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन तहलील आर्टिकल 6 या फिर FIA और तलाश गुमशुदा ट्वीट्स और नात प्रोग्राम में शामिल होंगे हमेशा की तरह, जिसके लिए आप इख्तिलाफी नोट देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी पार्लियामेंट में बड़ी गहरी नजर होती है और आप निजाम से जुड़ी खबरें भी हमें हमेशा बताते हैं, तबसरे बताते हैं। आज के हवाले से बताइए कि आज कौमी मंजरनामे पर आप कैसे नजर डालते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी बहुत अहम खबर है जो खवातीन के साथ जिस तरह का एक मुतशद्दिदाना रवैया शुरू हो गया है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पे। और इस पे जब हम गुफ्तगू करेंगे तो आपके पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि पंजाब में थाना कल्चर बदल गया, एक वीडियो तो लोग दिखा चुके कि नहर में लटका के किस तरह से कन्फेशन करवाया जाता है और जुर्म का इकबाल करवाया जाता है। आज हम दिखाएंगे कि खातून की पंजाब पुलिस की नजर में कितनी इज्जत है और खातून की तफ्तीश के लिए 1994 में शहीद प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह उनकी कब्र ठंडी रखे, उनके दौर में एक कानून बना था ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर और उसमें 3 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। ये खवातीन को मैं मुखातिब करके कह रहा हूं, याद रखिए। एक तो ये कि किसी भी जुर्म में खातून 302 समेत किसी भी जुर्म में खातून को ना मर्द पुलिस वाला हाथ लगा सकता है, ना उसकी गिरफ्तारी कर सकता है, ना उसको मर्दाना थाने में ले जाया जा सकता है। ये सारा काम खवातीन के जिम्मा लगाया गया और उस वक्त फिर खवातीन के लिए अलग पुलिस स्टेशन कायम किए गए। दूसरा ये कि अगर तफ्तीश करनी हो तो वो तफ्तीश थाने में नहीं की जा सकती, पुलिस वाला जाएगा और वो तफ्तीश करेगा लेडीज की मौजूदगी में, लेडीज पुलिस वाला जाएगा, वो करेगा तफ्तीश अंदर या जाएगी जेल के अंदर बैठ के वो तफ्तीश करेंगे। ठीक है जी। और फिर ये है कि अगर बाहर निकालना किसी मकसद के लिए कोई बरामदगी करनी है तो सूरज गुरूब होने से पहले खातून को फिर थाने में नहीं बल्कि जेल के अंदर ले जाके रखना, जुडिशियल लॉकअप जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तान में कानून मौजूद है। लेकिन किस तरह से इसकी धज्जियां उड़ाएगी, आज एक्सक्लूसिव वीडियो एक कम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले TORs के बारे में मैं थोड़ी सी बात कौम को बताना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले मेरी जो PTI के आज का इजलास था उसके कुछ शुरका से बात हुई और मेरे पास एक इत्तला ये है कि गवर्नमेंट तो इन्हें अदालत के मूड में है। चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा कहा हुआ है कि आप फौरी तौर पे ये TORs ढीले डाले नहीं, ठीक TORs बनाइए और फैसला कौन कोई जिससे कोई प्रोब हो सके या फैक्ट फाइंडिंग हो सके या तहकीक हो सके या तफ्तीश हो सके। सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो गवर्नमेंट के अंदर हलके हैं जो कहते हैं कि इसको खींच के ले जाना है 2018 तक और इलेक्शन करा देंगे, उन्होंने ये तजवीज पेश किया कि एक ढीला डाला कानून वो ले जाया जाए पार्लियामेंट के अंदर और जब मंडे को इनकी मीटिंग होगी तो ढीला डाला कानून उसका मुसवदा, या ट्यूसडे को मीटिंग होगी तो ढीला डाला मुसवदा वो पेश किया जाएगा TORs कमेटी के पास। मुझसे किसी ने बात की थी, मैंने फिर कहीं से तस्दीक करके उसको बताया। दूसरी बात यह है कि जो TORs पे ढीला डाला कानून बनाया जाएगा वो एक और बंद गली में और एक और डेडलॉक में डालेगा इस पूरे निजाम को। उसका सबब है जो भी कानून आप लाएंगे उसके 2 तरीके हैं। अगर आप उसको ऑर्डिनेंस बनाएंगे तो उसकी उम्र कोई नहीं है, 120 दिन, ठीक है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं है, उसको किसी ने कबूल भी नहीं करना। दूसरा, लेकिन साथ साथ मैं एक बात दोहराता जाता हूं कि याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया हुआ है कि आप ठीक TORs बनाइए और उन्होंने कहा हुआ है कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं एग्जेक्टिव वाले, ये अपना काम दिखाएं। यानी दूसरे लफ्जों में उसका मतलब सीधा साधा ये था। अब अगर कानून जाता है तो वो इनके जो बगली जमाते हैं जो हुकूमत की कोई जेब में है, कोई उसकी बगल में है, कोई उसके कंधे के ऊपर सवार है, उनको कहा जाएगा कि आप लटका दें जरा पार्लियामेंट में इसको। पार्लियामेंट में आपको सबको सुनना पड़ेगा, पार्लिमानी लीडर कम से कम, एक लंबी डिबेट शुरू हो सकती है, फिर पार्लियामेंट के अवाने जेरी में या अवाने बाला में लेके जाएंगे। सेनेट जरा आजाद भी और इफेक्टिव भी इदारा है, वहां ज्यादा नहीं चलती गवर्नमेंट की। नीचे वाला जो मुख मुका है, ऊपर मुख मुका तो होता है लेकिन 2-2.5 बंदे मैंने बताए हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। पहले कह दिया था कि TOR कमेटी नाकाम हो जाएगी, तो अगर आप चाहें तो हम नाज़रीन को जरा याद करवा दें कि आपने। जी नाज़रीन, आप जरा देखिए। बड़ी बात है, इसलिए बड़ा इंतजार पूरी कौम कर रही थी TORs कमेटी की। कमेटी फेल हो चुकी है,
اب جو باقی رہ گیا ہے اس کو کہتے ہیں نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن. 2 ٹیمیں ہونی چاہیے، ایک سفید اور ایک کالی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایک گرے ٹیم بھی کھیل رہی ہے، اور جو وزیر اعظم صاحب کی لمبی بیماری ہے، اس لمبی بیماری کا اس ناکامی کے ساتھ، ٹی آر کمیٹی کی ناکامی کے ساتھ خاص تعلق ہے. اب حکومت انہوں نے طے کر لیا، سوال پیدا نہیں ہوتا کوئی بات مانے. جی ڈاکٹر صاحب 2 ہفتے پہلے آپ نے بتایا تھے تو نہیں مانی نا انہوں نے. پچھلی کمیٹی سے باہر جب نکلے ارکان جو اپوزیشن کے، تو انہوں نے یہی کہا وہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ ہم نے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کھیل رہے ہیں، ان کا کھیلنے کا ارادہ تھا. اچھا، اب جو اگلا ہے وہ میں نے کہا کہ کوئی 2-2.5 ہیں یا 2.25 سینیٹر ہیں جو گرے ایریا میں کھیلتے ہیں، باقی یا بلیک اینڈ یا وائٹ، ایک طرف ہیں یا دوسری طرف ہیں. لیکن وہاں پہ اس طرح کی مینپولیشن نہیں ہو سکتی لیجسلیشن میں جس طرح کی نیچے ہوتی ہے. جب ابھی آئی تھی ترمیم کا، ایک آیا تھا آئینی ترمیم کا بل، اس پہ بھی ان کو گورنمنٹ کو ٹف ٹائم ملا، تو وہ پھر بحث کروائیں گے سینٹ کے اندر بھی. اس طرح سے یہ ڈھیلا ڈالا قانون ان کو اپنا عرصہ اقتدار لمبا کرنے کا موقع دے گا. یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں، میں ان کو کھول کے بتانا چاہتا ہوں اور قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی لمبی گلی میں بنائیں جو آپ عمران خان کے لیے ٹیوارز بنا دیں، بالکل، اور دونوں کا اس پہ آپ کر دیں ٹرائل. اب اس سے بھاگنے کی کوئی سیدھی بات تو ہو ہی نہیں سکتی. قانونی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بھاگا جا سکتا ہے، لیکن اخلاق آج کل کیا حالت ہے، اس پہ آج ہم ایک نوحہ نما اور ماتمی پروگرام ٹائپ کا پروگرام کریں گے کہ کس طرح سے جو ہوا کی بیٹی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور اداروں کا کیا رویہ ہے، ظالمانہ رویہ ہے. بھارت کے اندر بھی ایسا ہو چکا ہے، لیکن بھارت میں جو واقعہ ہوا تھا نئی دہلی کی بس والا واقعہ، جو میڈیکل کالج کی طالبہ بعد میں وہ زندہ نہیں رہ سکی، اس طالبہ کے واقعے کے بعد ایک بہت بڑی آئی ہے ویو وہاں پہ. ادھر جانے سے پہلے جب ہم اس موضوع پہ آئیں گے تو بھارت سے بھی ہمارے پاس ایک ایکسکلوسیو ویڈیو جو ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے. لیکن دوسرا جو پہلو ہے اس کا ٹی او آرز کمیٹی کا، وہ یہ ہے کہ اب اگر اپوزیشن، ابھی تک تو 2 لوگ اس کمیٹی کے جو اہم لوگ ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے اور ایک اپوزیشن کے. جب وہ واپس آتے ہیں اگلے 1-2 دن میں وہ واپس آئیں گے، تو نواز شریف صاحب وہاں لیٹ کے حکومت اپنے خاندان کے حوالے کر کے، حکومت اپنے ملازموں کے حوالے کر کے اور حکومت اپنی برادری کے حوالے کر کے پاکستان کو ایک نہ انہوں نے جمہوریہ رہنے دیا ہے اور نہ ہی کوئی بائی کیمرل سسٹم والا پاکستان ہے. یہ کوئی ماورائے آئین قسم کی اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے اور ماورائے آئین قسم کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، ماورائے آئین طریقہ کار ہے، ماورائے آئین اقدامات ہو رہے ہیں. اور کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی GHQ سے اس دفعہ نہیں ہو رہے، یہ سارے کے سارے رائے ونڈ سے ہو رہے ہیں، اور رائے ونڈ کے ان لوگوں سے ہو رہے ہیں جو لندن میں لیٹے ہوئے ہیں. اب آئیے ذرا واپس جو آپ نے ایک بیسک کوسچن اٹھایا تھا کہ خواتین سے جو بدسلوکی ہے جو سرکار کی سرپرستی میں ہو رہی ہے. سرکار کی سرپرستی کی طرف جانے سے پہلے سرکار کا ایک ہم نے کل دکھایا تھا کہ جو ایک صوبے کے سربراہ کے بیٹے کی موجودگی میں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، ایک صوبے کے سربراہ کے بیٹے کی موجودگی میں ان کا یا تو وہ کوئی ذاتی کڑچھا تھا یا وہ سرکاری چمچہ تھا. 2 ہی حیثیتیں ہو سکتی ہیں نا، میں کرائے کا ٹٹو نہیں کہہ رہا. تو یہ ذاتی کڑچھا یا سرکاری چمچہ جو تھا، اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ویڈیوز بن رہی تھی، کیمرے وہاں لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ ایک غیر خاتون کو برسر عام، میں نے قانون پہلے بتا دیا جو شہید محترمہ کے دور میں بنا، برسر عام اس نے 10 ترازی کی، 1 دفعہ نہیں کی، 2-3 دفعہ کی. اس کے خلاف ظاہر کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیا ہوئے کوتوال پھر ڈر کاہے گا. جن کا اقتدار پہ قبضہ ہے ان کے لیے اگر آپ کسی خاتون پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر. ڈاکٹر صاحب اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بھی اگر آپ چاہیں تو ہم دکھا دیں. پہلے دکھا جی ناظرین آپ دیکھیے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب دیبل سے کوئی ایسی آواز اٹھی جو ہسٹری میں پڑھائی جاتی ہے اس کے مطابق، تو کوئی محمد بن قاسم آیا تھا. آج نہ پولیس کا آئی جی آیا، نہ اس صوبے میں
گوروں کی نقل والے کاؤ بوائے ٹوپ پہن کے گھومنے والا خادم اعلیٰ پہنچ سکا. عورت کی فریاد آپ نے دیکھ لی. یہ پاکستان کی شہری ہے اور قابل احترام ہے. جو مرضی جرم ہو, خاتون, یہ گرفتاری کا طریقہ دنیا میں اگر ایسا ہوتا تو انصاف کے مندروں میں آگ لگ گئی ہوتی. قانون کی وہ دیویاں جو اندھی ہیں وہ خون کے آنسو رو رہی ہوتی. پاکستان کی علاوہ کسی جگہ ہوتا تو پارلیمنٹ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی. یہاں اپنے اپنے ایجنڈے ہیں, ان ایجنڈوں کی زد میں آنے والی کوئی چیز ہو تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ان ایجنڈوں سے باہر نکل جائے, کتنی انسانیت سوز اس ویڈیو جیسی ہو, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو کل ہم نے ویڈیو چلائی تھی, اس ویڈیو میں جو خاتون پہ دست درازی کرنے والا ہے اس کو تو پروموشن ملنی چاہیے تھی, اور مل گئی ہوگی اب تک پروموشن. بالکل کہ جی باقیوں کو ہمت نہیں ہوئی, اور مجھے دیکھیں جی اس نے کہا ہوگا کہ جی میں نے جا کے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور بازو سے پکڑا اور اس کو جو بھی اس نے اس کا میل ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ کیا. اور اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواتین کی جو خلاف جرائم کے, دو طرح سے جرائم کی تازہ ایک لہر اٹھی ہے پاکستان میں. دس از ویری الارمنگ. نمبر 1, ان کو جلایا جا رہا ہے. کہیں پہ جلانے والی ماں ہے, کہیں پہ جلانے والے رشتہ دار ہیں, اور کہیں پہ جلانے والے ملزم ہیں. اچھا, گورنمنٹ کی سرپرستی میں جو آپ نے بات کہی نا کہ خواتین سے بدسلوکی سرکاری سرپرستی میں ہو رہی ہے, یہ بالکل درست بات ہے. اس کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. مری کا ایک واقعہ ہے. اچھا. اور یہ جو مری کا ایک واقعہ ہے وہ میرا آبائی علاقہ بھی ہے. اچھا. مری کا وہ علاقہ جو کشمیر کے ساتھ لگتا ہے, دیول ایک گاؤں ہے, اس جگہ کے ایک وزیر صاحب ہیں. اچھا. دوسری طرف مری کا وہ علاقہ جو آزاد, کوٹے کا وہ علاقہ جو مری کے ساتھ تحصیل کوٹلی ستیاں ہے, اس کے ساتھ کوٹا تحصیل ہے میری, وہ علاقہ جو آزاد پتن کے ساتھ لگتا ہے, وہاں کا میں سینیٹر ہوں. ظفر الحق صاحب بھی وہاں سے ہیں, وہ بھی سینٹ کے ممبر ہیں, قائد ایوان ہیں. وہ جو منسٹر صاحب ہیں ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے 2 تھانے ایسے ہیں جنہوں نے تفتیش سے کہا کہ ہم تفتیش ہی نہیں کرتے. اور یہ وہ میں خبر نہیں سنا رہا, یہ رپورٹ ہوئی خبر ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو یہ ذرا دکھا دیجئے گا. ایک تو مری کا تھانہ ہے جس نے انکار کیا ہے, دوسرا کوٹا کا کوئی تھا تھانے دار جس کو کہا گیا وہ بھی بھاگ گیا. ظاہر ہے جی, ایک طرف اگر وفاقی وزیر کھڑا ہو جائے, اور وزیر وہ ہو جس کے پیچھے قطر کے گیس کی طاقت ہو, وزیر وہ ہو جس کے پاس اتنی ہمت اور اتنی جرت اور اتنا اختیار ہو کہ وہ قوم سے کہے کہ میں آپ کو, آپ کے ساتھ نوسربازی ہوئی ہے, میں آپ کو نوسربازی والا ڈاکیومنٹ نہیں دکھاتا. آپ کے پیسے 20-25 سال کے لیے پاکستان کے نلکا کھل گیا قطر کی طرف جائیں گے, اور قطر سے ہمیں گیس کبھی ملے گی کبھی نہیں ملے گی, اور گیس کا کیا حال ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے, سوائے دوستوں کی انڈسٹریز کے اور سوائے ساتھیوں کی انڈسٹریز کے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں کون تفتیش کرے گا جی؟ خبر میرے خیال میں وہ نہیں آپ کو دکھا سکے, لیکن یہ خبر اخبارات میں چھپ چکی ہے کہ 2 تھانے داروں نے, ایک کا تعلق کوٹا سے ہے, ایک کا تعلق مری سے ہے, اس کی تفتیش کرنے سے انکار کر دیا. اب ظاہر ہے اگر اس طرح کی اس حد تک اور ایسے واقعات میں کوئی اس کے میرٹ پہ تبصرہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے جو اخبار میں دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں. اچھا, دوسری بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تیسری بات یہ ہے کہ کیا پنجاب میں تھانہ کلچر بدل گیا؟ یہ ویڈیو اس کی گواہی ہے. بڑے دعوے کرتے ہیں جی تھانہ کلچر ہم نے بدلا دیا, اور اس سے پہلے یہ دیکھیے کس طرح سے ایک جگہ کوئی کسی کا کوئی چمچا یا کوئی سرکاری کوئی کڑچھا یا کیا ہے وہ, اس طرح سے آؤٹ لا کو میں اور کیا کہہ کے پکاروں جی, آؤٹ لا ہے نا, جس نے خاتون کے اوپر دست درازی کی. یہ دیکھیے, اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب کل والی ویڈیو بھی ہم دکھا رہے ہیں, کل والی ویڈیو ہے. اور پھر یہ دیکھ لیجئے, یہ دیکھ لیجئے, یہ چاچا ماما نہیں ہے نا, یہ بھائی جان یا ابا جی نہیں ہے نا کہ جن کو یہ اختیار ہے. اور پھر وہ خاتون اس کو باقاعدہ اس کے ساتھ لفظوں کا تبادلہ ہوتا ہے, وہ کہتی ہے کہ مجھے گرفتار کر لو. ظاہر ہے یہ لگتا مجھے یہ ہے کہ یہ کوئی سرکاری چمچا گیری کرنے والا ہے جس کو نہ خدا کا خوف ہے, نہ کوئی قانون کا ڈر ہے, نہ اخلاقیات کی اس کو کوئی پرواہ ہے. یہ دیکھ لیجئے گا. اچھا, پھر اس کے بعد جو خواتین کو گرفتار کرنے کا طریقہ ہے, ایک بیچاری خاتون ساتھ ہے, اس کو نہیں کہا جاتا کہ تم اس کو گرفتار کرو جی. مرد باقاعدہ خاتون کی پٹائی اپنے ہاتھوں کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کو باقاعدہ پکڑ رہے ہیں,
اس سے بڑی قانون کی خلاف ورزی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی پاکستان کی جو 52% آبادی ہے اس کے ساتھ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ حکمران یہ سمجھ گئے، ان کو یقین آ گیا ہے کہ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جس کو لوٹ کے ساری دنیا کے اندر جا کے پیسے رکھو تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جس کے اوپر اب کوئی ایک آدھ دن میں میرے خیال میں ماڈل ٹاؤن والوں کی بھی برسی وغیرہ آ رہی ہے، ماڈل ٹاؤن 1 ماڈل ٹاؤن 2 قتل عام کرو، کوئی نہیں بولے گا، کھلے عام جنازہ پڑھانے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ جو اصل ایشو رہ گیا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک چوائس بچی ہے ریاست کے پاس کہ وہ اپنی رٹ ان لوگوں کے اوپر نافذ کر کے دکھائے۔ چھوٹو تو جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، یہ موٹو ہیں، موٹو کو پکڑے آپ۔ چھوٹو تو سرنڈر کر گیا، موٹو جتنے بھی ہیں ان کے پاس اختیار اور اقتدار کے سوتے ہیں، خواہ وہ کالی وردی والے ہوں جو آپ نے دیکھے ابھی، خواہ وہ نیلی جیکٹ والا ہو جو آپ نے دیکھا ابھی، اور خواہ ان کے سرپرست ہوں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ چھوٹے مجرموں کو پکڑنے کی بجائے بڑے مجرموں پہ ہاتھ ڈالا جائے، چھوٹے مجرموں پہ رٹ لاگو کرنے کی بجائے بلکہ ساتھ ساتھ بڑے مجرموں پہ پاکستان کی اور پاکستان کے قانون کی رٹ لاگو کی جائے۔ اور پھر میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ وہ ویڈیو دکھائیے گا کہ کس طرح سے پورا سماج جب ہندوستان کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ مظالم جب شروع ہوئے تو کس طرح سے لوگ اور ہر شعبہ اٹھا، ایک شاعرہ بھی اٹھی۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم یہاں پہ بریک لیں گے، لیکن بریک سے جانے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس کے بعد ڈاکٹر صاحب ابھی کر رہے ہیں۔ فلمیں ہو، موبائل ہو یا کہ پھر انٹرنیٹ ہو، فلموں سے لے کر خبروں تک صرف مسالے بکتے ہیں۔ جسم جلے ایک عورت کا تب ان کے چولہے جلتے ہیں، عورت کو ایک چیز بنا بازار یہاں پر سجتے ہیں، ان کو دیکھ جواں ہوتے بچوں میں مجرم پلتے ہیں، سب دولت شہرت کی خاطر بکنے کو تیار ہیں۔ اس ساری عورت کی عزت کرنا ہر دھرم ہمیں سکھلاتا ہے۔ عورت کا اتہاس یہاں پر ایک سنہری گاتھا ہے، یہ جھانسی رضیہ اندرا مایا ممتا کی نگری ہے، مدر ٹیریسا چھوڑ کے اپنا دیش یہاں آبستی ہے، آج اسی دھرتی نے اپنی ساکھ جہاں میں کھو دی ہے، خود مغرب نے ہندوستان کو ایسے لعنت بھیجی ہے، کیسے کچھ انسان یہاں شیطان بنے جی حیرت ہے، سخت نہیں قانون یہاں کیا نیتا بھی بے غیرت ہے، کیا راتوں میں سوئی رہتی پولیس و پہرے دار ہیں، اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، ساری بے ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، خواتین کے حقوق کے حوالے سے تو آپ نے کافی اچھی بات کی، تبصرہ کیا ہے، آج چائلڈ لیبر ڈے بھی ہے، میں چاہتی ہوں اس حوالے سے بھی آپ ذرا تبصرہ کریں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے ایک طبقے کی، ٹھیک ہے، جو سوسائٹی میں ولنریبل ہے، جس پہ حملے کیے جا سکتے ہیں اور وہ اتنا منظم نہیں ہے کہ وہ بول سکے۔ جیسے آپ نے سنا نا اس میں جو ایک شعر تھا کہ باقی تو چھوڑ دیجئے، اس نے کہا کیا نیتا بھی بے غیرت ہے؟ نیتا کہتے ہیں جو حکمران ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں اداروں کے، اور جو پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں، اس کے حوالے سے اس نے بھارت کے اندر یہ سوال اٹھایا۔ پاکستان میں ایک جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ولنریبلٹی ہے ہمارے بچوں کی، جو چھوٹے بچے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں ایسے واقعات ہوئے، اس قدر خوفناک واقعات ہوئے کہ دنیا ساری میں ہیڈ لائنز پاکستان کی ریاست اور پاکستان میں طرز زندگی کے اوپر لگی۔ جی، فیصلہ کوئی ہوا نہیں، کسی جگہ سے کوئی ججمنٹ آئی نہیں، یہ ہے نظام انصاف۔ دوسرا، جب بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو صرف جو فیمیل بچے ہیں ان کے ساتھ واقعات نہیں ہوئے، میل بچوں کے ساتھ بھی ایکولی بروٹل، گروسم، ظالمانہ، غیر انسانی سلوک ہوا۔ بالکل، وہاں سے کوئی فیصلہ آیا نہیں، وہاں کوئی انصاف کا مندر ہلا، وہاں کوئی قانون کی دیوی خون کے آنسو روئی نہیں، اس لیے کہ سارے غریب کے بچے تھے، یہ سارے ان کے بچے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فالتو سی چیز ہے، پیدا ہو گئے، مر گئے اگر تو کوئی بات نہیں ہے۔ چائلڈ لیبر کا ایشو دو حصوں میں تقسیم ہے، میں بطور وکیل بھی اس پہ پہلے شارٹ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حصہ چائلڈ لیبر ہے کہ بچوں سے جو جبری مشقت لی جاتی ہے، یہ بچوں سے جو غیر قانونی مشقت لی جاتی ہے وہ، اور دوسرا ہے چائلڈ ورک۔ کچھ ایسے گھر ہیں جہاں باپ معذور ہے
یا بیوی کو چھوڑ گیا یا نشے میں مبتلا ہے, بیوی معذور ہے. اب دیکھیں نا ایک بچہ جو کیا خوبصورت اس کا نام ہے, کیا خوبصورت بچہ ہے, عیدی والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے رہا ہوگا. ایک ایک لمحہ کہ جہاں ماں کے قتل ہونے کے بعد عیدی کے علاوہ اس کو کوئی جگہ نہیں ملی. ریاست کہاں ہے عبداللہ, حکومتیں کہاں ہیں, کہاں ہے نیتا, کہاں ہے راجنیتی, کہاں ہے, ویئر از دی گڈ گورننس, ویئر از دی گورنر, ویئر از دی چیف منسٹر, ویئر از دی پرائم منسٹر. وہ سارے کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ اتنے پیسے بڑھا دیے ہیں. بیت المال, بیت المال کس کے لیے, کہ آپ اپنی سیاست کریں اس کے اوپر. عبداللہ کو گھر خرید کے دے دو نا عیدی کے پڑوس میں, وہ خیال رکھے گا, بڑا ہو کے اس گھر میں وہ شفٹ ہو جائے گا, اپنی زندگی شروع کرے گا. اب ایسا نہیں ہوگا نا, یہ سارے خواب ہیں پاکستان میں, ان کو حقیقت بننا ہے, اسی لیے ہم یہ بولتے ہیں, اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں, اسی لیے ہم یہ کرتے ہیں, اسی لیے ہماری جدوجہد ہے پوری قوم کے, ان لوگوں کی جو پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس کلچر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہاں ظلم ہو سکتا ہے بچے کے ساتھ بھی, عورت کے ساتھ بھی اور غریب کے ساتھ بھی. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے پوری دنیا میں کہا کہ 2000 سے لے کے 2014 تک 14 سالوں میں 15 سالوں میں نا بڑی کمی آئی ہے چائلڈ لیبر کے اندر, لیکن پاکستان کی ریورس بات ہے, اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. ابھی پچھلے پرسوں بلکہ جی ٹو بی پریسائز جو چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے کہا کہ جی پنجاب میں ہم نے چائلڈ لیبر ختم کر دیا. لوگ ہنسنا شروع ہو گئے. جی ٹی روڈ پہ جس ورکشاپ کے اوپر آپ رکیں, بچے جس ریسٹورینٹ کے اوپر آپ رکیں, جس ہوٹل جنگل میں بھی چھوٹے چائے لے آؤ, چھوٹے آدھا کپ لانا, چھوٹے کپ صاف نہیں ہے, چھوٹے کپ صاف کرو, چھوٹے مار کھاؤ, چھوٹے بےعزتی کراؤ, چھوٹے ابیوز ہو جاؤ, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا کس طرح کس دلیری کے ساتھ ہمارے نظام کے اندر جو بیٹھے ہوئے مینیجرز ہیں وہ ریاست کی بدنامی کراتے ہیں ساری دنیا میں. لفظ تو لوگ پاکستان استعمال کرتے ہیں, کسی اور کا نام نہیں آتا جب بھی بیرون ملک پاکستان کو سکینڈلائز کیا جاتا ہے, اور ذمہ دار یہ ہوتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا کہ جو وہ بچے ہیں چھوٹے کہ جی ہم نے سارے بچے اسکول, اس سے بڑا جھوٹ اور کون سا ہو سکتا ہے, یہ تو صدیوں والا جھوٹ ہے. پھر کیا 1,25,00,000 بچے محتاط اندازہ ہے 2012 میں تھے, ٹھیک ہے, تعداد ہو گئی آلموسٹ ڈبل, پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. پھر جو 14 سال ایک ایج لمٹ ہے اس سے نیچے والے کو کہتے ہیں 14 اینڈ بلو, وہ بچہ ہے. انہوں نے پنجاب میں چھاپے مار کے بنوائی پکچرز, جس طرح کل ایک ٹی وی چلا رہا تھا کہ چیف منسٹر کو انہوں نے ماموں بنا دیا. وہ بڑے صاف ستھرے دکاندار, ان کو جیکٹیں انہوں نے پہنائی, آگے اچھے پھل رکھے, ساتھ سبزیاں رکھی, ساتھ لسٹ رکھی. وہاں یہ گئے, انہوں نے اٹکیلیاں کی, مستیاں کی, ٹی وی میں ایک شاٹ مارا اور تصاویر بنوائی, اور بس. پھر کیا ہوا, جب گئے انہوں نے سارا کچھ اتار کے ادھر کر کے, وہاں پھر عورتوں نے رو رو کے کہا کہ ہمارے ساتھ گندی چیزیں ہمیں بازار میں پھر صاف تو ملتی ہیں یا گندی چیزیں ہیں. اچھا آگے جی, جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سرے سے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. دیر از ایبسولوٹلی نو سسٹم. کوئی شعبہ آپ لے لیں سوائے جو مسلح افواج کے اندر ڈسپلن ہے وہ ہے, باقی جگہ کوئی نہیں رہا, اس لیے کہ احتساب نہیں ہوتا. بالکل. ججز پہ ایسے الزامات, پاناما والے نام آ گئے, لگتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ لگتا ہے معافی مانگ لی ہے, پتہ لگتا ہے انہوں نے کہا ہے جی متنبع کر دیا ہے, تنبیہ ہی کر دی ہے, وہاں بھی کوئی احتساب نہیں ہوتا. پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوا اور اسپیکر صاحب کا رویہ کیا تھا, آپ نے دیکھا یورپ کی پارلیمنٹ کے اندر کہ کس طرح سے یورپ کی پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر کوئی وزیر اعظم کو نکال رہا ہے, کوئی کہتا ہے فاضل ممبر آپ ٹھیک بیہیو نہیں کر رہے, آپ نکل جائیں. یہاں ٹھٹھا مذاق, عورت کی تکریم کے اوپر, تحریم کے اوپر, اس کی عزت اور حرمت کے اوپر ہر بجائے مذاق, ہنسی, اور ایک پھر مسالے بنا کے خبریں بھی چلتی ہیں اس کی کہ جناب دوسرے نے بھی یہ کہہ دیا, تیسرے نے بھی کہہ دیا. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب خوش ہو رہے ہوں گے نا اس پہ, کسی کو بھنک رہا ہے نہیں. الیکشن کمیشن ایک اور ادارہ ہے, میں جب کہتا ہوں ادارے نہیں رہے, الیکشن کمیشن نہیں رہا, الیکشن کمیشن بند ہو گیا. 4 ارکان جو ریٹائر ہوئے کہتے ہیں پٹواری نے 500 روپے لے کے, اب میں احتساب کیا میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں. جو مقدمے ہمارے پاس ایف آئی آریں آتی ہیں, روز آتی ہیں, کوئی دیکھنا چاہے تو میں نے ایک کافی تگڑا دفتر رکھا ہوا ہے جہاں کتابیں, ایک اس سے بھی تگڑا دفتر مجھے علیحدہ ایک جگہ رکھنا پڑا جہاں اس طرح کی ایف آئی آریں اور پچھلے ریکارڈ سارے رکھنے پڑتے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. تو
FIR ہوتی ہے کہ 500 روپے لے کے اس نے ایک جیلی بنا دیا, کسی کو کاغذ اس نے بنا دیا. پھر آتا ہے ریلوے کے کلرک نے 300 روپے زیادہ لے لیے. پھر آتا ہے کسی فلانے محکمے کے چپڑاسی نے یہ کر دیا. کوئی یہ بھی پوچھنے والا ہے کہ پینشنرز جو پینشن لے رہے تھے لاکھوں روپے, وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ہماری تنخواہ طے کرو. اسحاق ڈار نے کہا, اس کو فارسی میں کہتے ہیں شیر مادر. اچھا, ترجمہ کسی سے کروا لیجئے گا, ٹھیک ہے. اور پنجابی میں ذرا سخت لفظ ہے, وہ میں استعمال نہیں کر رہا. اور پٹواری میں کہتے ہیں لوٹنا مال. یہ لوٹ کا مال ہے, لنڈے کا مال ہے, لوٹ سیل لگی ہوئی ہے پاکستان کے وسائل کی. تو وہاں کیا کیا انہوں نے کہا کہ تنخواہ طے کرنے کی ضرورت نہیں, ابھی تک قانون پاس نہیں ہوا. جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو کسی کو خیال آیا وہ جج ہیں کہ کل کہیں پکڑے نہ جائیں. اس نے توجہ دلائی, تب اسمبلی میں بل لے جایا گیا. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ IMF کے یہ نوکر اور ورلڈ بینک کی یہ غلام اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے یہ ہرکارے اور بین الاقوامی طاقتوں کے یہ چھوٹے چھوٹے نوکر کس طریقے سے پاکستان کا خزانہ لوٹا. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے اپریل میں بھی یہ بات کی تھی اس حوالے سے کہ کس طرح الیکشن کمیشن سے پیسے لوٹے گئے, اور حکومت ابھی تک سو رہی ہے. ہم دکھائیں ناظرین کو؟ ضرور دکھائیں. جی ناظرین, آپ ذرا دیکھیے. ایک ممبر صاحب جو ہیں اس وقت ایک مہینے کی ان کی جو تنخواہ ہے رپورٹڈلی وہ 8 لاکھ روپے ہے. 1600 cc کار, یہ بھی مفت تنخواہ کے ساتھ. 500 لیٹر پیٹرول, یہ بھی مفت. ایک ڈرائیور بھی مفت ہے. الاؤنسز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر. ہاؤس رینٹ ہے وہ رپورٹڈلی 75,000 روپے ہے کہ 5 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد جو صرف تنخواہ کی مد میں, ایک مد میں ممبران کو 5 کروڑ ملیں گے, تقریباً اتنی ان کی پینشن بھی ہے. یہ ہو گئے 5 سال میں 10 کروڑ روپے. ٹھیک. 5 سال تک تنخواہ دینے کے لیے پاکستان کی وزارت خزانہ اس نے پیسے جاری کیے. 5 سال تک یہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے. وزیر اعظم صاحب, یہ سن لینا, آج بلا لیں اسحاق ڈار صاحب کو. 5 سال تک تنخواہ ملتی رہی, لینے والے تنخواہ لیتے رہے, دینے والے تنخواہ دیتے رہے, جمہوریت چلتی رہی. پاکستان کا کوئی ادارہ یہ جو پاکستان کے پیسے گئے ان کے بارے میں کوئی تفتیش کرے گا, تحقیق کرے گا؟ کیا وزارت خزانہ پیسے واپس لے سکے گی؟ پارلیمنٹ سے بل منظور نہ ہونے والی جو بات تھی اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ پیسے واپس کرنا پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب 100 نہیں, 1000 نہیں, لاکھ نہیں, کروڑوں روپے کی بات ہو رہی ہے. یہ اتنے پیسے لے کے چلے گئے, ہم لے گا کون ان سے واپس؟ قانون ہی نہیں تھا کوئی کہ تنخواہ کتنی دی جائے, یہ پیسے کیسے ریلیز کیے جائیں اس کے اوپر کوئی قانون ہی نہیں تھا, اس کے اوپر کوئی جواز ہی نہیں تھا. لیکن آپ ایک بات تو دیکھیں نا جی, کہ اس وقت اگر کوئی دنیا میں ریمبو ہے تو ہمارے وزارت خزانہ کا انچارج ہے نا جی, اور اس ریمبو کے ساتھ کوئی دوسرا اگر ہے تو وہ پھر سیکرٹری شاید ہوں, کوئی تیسرا ریمبو ہے تو وہ ایڈیشنل سیکرٹری ہوں, چوتھا کوئی ریمبو ہے تو وہ اسپیشل سیکرٹری ہوں, کوئی 5واں ریمبو ہے تو وہ فائنینشیل ایڈوائزر ہے, 6واں اگر کوئی ریمبو اس کے ساتھ وابستہ کیا جا سکتا ہے تو پھر ملک کا وزیر اعظم ہے, جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ 5 سال تک تنخواہ دینے کے بعد اب آپ پارلیمنٹ کے ساتھ پاس آئے کہ آپ اس میں بحث کر لیجئے جو تنخواہ ہم نے دے دی. جی, میں ایک سوال صرف اٹھانا چاہتا ہوں, کیا پاکستان کا کوئی ادارہ, پاکستان کا کوئی وزیر, پاکستان کا کوئی حکمرانوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کے ان کو کہے گا آپ نے غیر قانونی پیسے لیے, آپ پیسے واپس کریں؟ ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, تلاش گمشدہ میں کسے تلاش کریں؟ تلاش گمشدہ میں گڈ گورننس کو 3 محکمے, میں تینوں کی بات کر دیتا ہوں. مسئلہ پٹوار کا, پنڈی اور اسلام آباد کا. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے یہ سربراہ کے بغیر ہے. پتہ ہے کتنا سال ہو گیا؟ 6 مہینے, جی, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 6 سال. اور ایکٹنگ ڈیوٹی کر کے ایک محترمہ تھی وہ ریٹائر ہوئی ہیں, ان کو بھی مہینہ ہو گیا, ابھی تک ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ملک میں صحت کا اور صحت کی تحقیق کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کا کوئی سربراہ لگا سکے. میرے خیال میں کسی گلو بٹ کو ڈھونڈا جا رہا ہے. پنڈی میں جی وارڈنز کی 350 سے زیادہ, یعنی 385 ٹو بی
क्रिटिसाइज, आसामियां खाली हैं, उनके ऊपर भर्ती नहीं की जा रही, उसके लिए भी गुल्लूज ढूंढे जा रहे हैं और जब तक वो नहीं मिलेंगे ये आसामियां पुर नहीं होंगी। और फिर जो PHA है उसको मैं कहना चाहता हूं कि खुदा का खौफ करो। PHA का चेयरमैन या DG है वो मेरी बात सुने, तवज्जो दे इसके ऊपर, खुदा से डरे। रमजान के महीने में जो 300 से ज्यादा एहलकार हैं, इस महीने की उनको तनख्वाह पिंडी में नहीं मिली। अच्छा, ये तनख्वाह अदा करें। आप तक लोग नहीं पहुंच सकते, हम तक पहुंच जाते हैं और हम आप तक बात इस नीयत के साथ पहुंचाते हैं कि अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत अच्छी करे, इन गरीबों के मसाइल हल करें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आवाम की आवाज यानी ट्वीट, आवाम की आवाज में सबसे पहले सलीम है। इन्होंने ये कहा है कि एम्बेसडर्स एंड द अटैचेस आर यूजुअली वेल वर्स्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि जिनको सफीर लगाया जाता है मुल्क से बाहर पाकिस्तान का और अताशी जो लगाए जाते हैं, उनको पता होता है कि आलमी सियासत क्या है। वी सेंड गुल्लू बट्स टू डू द जॉब। ये कहते हैं कि हमारे यहां से गुल्लू भट्टों को कुछ को भेजा गया जी। एक स्टोरी हमारे पास आई है आज ही और बहुत ही आंखें खोल देने वाली स्टोरी है। अगले हफ्ते आपसे वो जरूर शेयर करेंगे कमर्शियल अटैचेस के बारे में और अटैचेस के बारे में। रिफत हक साहब आए जी, बहुत शुक्रिया रिफत। ये हैं हेयर इन टोरंटो, ये कनाडा में है। कहती हैं हेयर इन टोरंटो प्राइस रिड्यूस एंड स्पेशल सेल इन रमजान, दिवाली एंड क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का, दिवाली हिंदुओं का, रमजान शरीफ मुसलमानों का, हुकूमत गैर मुस्लिमों की, शहर टोरंटो का, मुल्क कनाडा का, कीमतें वहां पे कम होती हैं। यहाँ मैडम कीमतों की बजाय सिर्फ कीमतों में इजाफा नहीं, तकरीरों में भी इजाफा हो जाता है, फोटोओं में भी इजाफा हो जाता है और हर महंगी चीज पाकिस्तान दुनिया में सबसे महंगा करके बेचने में रिकॉर्ड्स बना रहा है। बदकिस्मती की बात है, वो भी रमजान शरीफ में। फिर है जी जद्दा PTI की कोई टीम है, कहते हैं जी वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इनफ फॉर बन्नू, कि बन्नू के लिए काफी बिजली पैदा होती है, बट फेसिंग 18 to 20 आवर्स लोड शेडिंग। ये देखिए एक और जो झूठ बोला जाता है आवाम से, पूरे पाकिस्तान में हो रही है। अभी मैंने आते हुए किसी से बात की, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं फ्रॉम लास्ट 3 years while E-bill not less than 5,000 और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है E-bill उन्होंने बनाया हुआ है, चैलेंज ही नहीं, आप नहीं कर सकते उसको, देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी में होता है अक्सर, तो वो कहते हैं 5,000 से कम नहीं है। चौधरी शहबाज गोशी साहब हैं, चौधरी शहबाज गोशी ने कहा कि हम किसी भी इस्लामी मुल्क की वाहिद एटमी कुव्वत हैं, मगर इस वक्त दुनिया में कहीं नजर नहीं आ रहे, ये है हमारी खारजा पॉलिसी। चौधरी शहबाज गोशी साहब खारजा पॉलिसी भी गुल्लू ही चला रहे हैं, आपको पता ही है गोशी। अरसलान हसन साहब कहते हैं कि लिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वेट शुगर अवेलेबल इन रमजान बाजार। ये जरा दिखाइएगा जी, थोड़ा सा तस्वीर दिखाएं। ये हुकूमत पंजाब जो आला तरीन चीनी बेच रही है रमजान बाजारों में, उसकी तस्वीर आ गई जी। ये तस्वीर रहने दीजिएगा जी, बाकी सारा काम मैं छोड़ देता हूं। ये तस्वीर जरा देख लीजिएगा जी, ये पंजाब हुकूमत जरा तस्वीर देखना, ये फोटो खिंचवाने वाले जरा तस्वीर भाई देखना, ये दावे करने वाले जितने भी बरादरान इस्लाम पंजाब में इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं और खालिस्तन वो सलूक कर रहे हैं बराबरी का अवाम के साथ। ये चीनी का जरा हशर देख लीजिएगा। चीनी और सीमेंट दो चीजें ऐसी हैं कि इनके अगर अंदर 2 कतरे पानी गिर जाए ना, ये खराब हो जाती हैं। तो ये इसलिए कि चीनी केमिकल होता है, ये कोई गुड़ नहीं है कि ये सिर्फ शक्कर है इसमें और ये कोई गन्ने का शरबत नहीं है, चीनी केमिकल होता है ज्यादा। ये देख लीजिएगा जी, ये चीनी वहां पे बेची जा रही है और ये चीनी लोगों को खिलाई जा रही है। और जितने भी सेहत वाले इदारे वो इसलिए नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे तो हुकूमत कहेगी बोलता है, इसलिए इसको हटा दिया जाए। अवाम की आवाज में आज अगर टाइम है तो एक और मैं शामिल करता हूं। अहमद तरीन साहब जी, वाई मीडिया इज साइलेंट ऑन द लोड शेडिंग इश्यू। क्या बात की आपने मेरे दिल की। इसलिए कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रही और बुली करने वाले जो हैं वो इस वक्त आपको बुली कर रहे हैं। किसी जमाने में पिछली गवर्नमेंट को बुली करते थे। वाई मीडिया इज साइलेंट ऑन द लोड शेडिंग इश्यू, एज वी ऑल नो सेम मीडिया ग्रुप्स डिड इन पीपीपी's गवर्नमेंट, ये मैं कह दिया मैंने, बट नाउ ऑल आर क्वाइट इवन सिचुएशन इज वर्स। कि पहले से भी वो कहते हैं उनके दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में बुरा हाल था, अब बदतर हाल हो गया, इसके बावजूद लोग बोल नहीं रहे। इसमें कसूर इनका भी है। अब चाहिए ना अपोजिशन को, वो भी वो पखे मांग लें
چیف منسٹر صاحب جو لے کے چلاتے تھے بیٹھ جائیں کسی جگہ چلائیں تو لوگوں کی توجہ، اور میڈیا ظاہر ہے ایونٹ کریٹ کریں گے اپوزیشن والے، تو یہ دیکھ لیجئے جی اس طرح کی بجلی ہے آپ ساری دنیا میں۔ ناظرین، عوام کی آواز ہم نے گھر بیٹھی عوام تک پہنچائی آج کے پروگرام سے۔ مجھے دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے آج کی نعت ڈاکٹر بابا رامان کی آواز میں۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی جس کو دربار کی، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئیں راحتیں عظمتیں رفتیں، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے، ان کے در سے ملی سب کو خیرات ہے، سب کو خیرات ہے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ارگدا کو سخی نے سخی کر دیا، سخاوت کا موسم ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، گھر سے شروع کریں، غریب بہن بھائی، ان کے رشتہ دار، محلے والے سخاوت کے حقدار ہیں، سخی کی آخری لمحے میں جان بھی بہت آسانی سے نکلتی ہے۔ آج میری والدہ محترمہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سخاوت کیجیے۔